अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने लीबियाई अवाम और वहां की आईनी हुकूमत की मदद पर मुश्तमिल कतर के मौक़िफ़ पर जोर दिया है। कतर में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद पीक पर पहुंचने के बाद अब अपनी कम तरीन सतह पर आ गई है। जाज बैतुल्लाहिल हराम जमरात पर कंकरियां मार रहे हैं कि तीनों अय्याम तशरीक में ये कंकरियां मारी जाती हैं। मुत्तहदा ने मुतनब्बह कर दिया है कि लीबिया में एक इलाकाई महाज़ाराई शुरू हो सकती है। समझ ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी और फ्रांस के वजीर आज़म जनाब जॉन कैस्टिक्स के दरमियान टेलीफोन पर मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें दो तरफा ताआवुन को फ़रोग़ देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के अहम बैनुल-अक़वामी मसाइल, खास तौर पर लीबिया का मसला ज़ेर बहस लाया गया है। वज़ारत सेहत आम्मा ने ऐलान किया है कि आज मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के 196 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यहां 201 बीमार शिफायाब हो गए हैं। इस तरह कतर में मजमूई तौर पर इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद अब 107,779 हो गई है। ऐलान के मुताबिक मजीद 3 मरीज इस बीमारी में फौत हो गए हैं। तो ये एदाद-ओ-शुमार एक मरतबा फिर ये साबित कर रहे हैं कि कतर ने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए जो जामे कौमी मंसूबा तैयार किया था वो निहायत कामयाब रहा है। इस तरह खलीज के तमाम मुल्कों में शिफायाब होने वालों की तादाद के लिहाज से कतर अपनी पहली पोजीशन पर आ गया है। इस कौमी मंसूबे में बीमारी का क़ब्ल अज़ वक्त पता चलाने के लिए टेस्ट लिए गए, किसी भी मुतासरा शख्स के साथ मिलने जुलने वाले तमाम लोगों के टेस्ट लिए गए और अस्पतालों हेल्थ फैकल्टीज में तोसी लाई गई है। खलीज के अरब मुल्कों की काउंसिल बराए ताआवुन में एदाद-ओ-शुमार के मरकज ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इस वायरस के यकीनी मुतासिरीन में से सेहतयाब होने वालों की तादाद के लिहाज से कतर की पहली पोजीशन बताई है कि मुसद्दका तौर पर मुतासिर हो जाने वालों में यहां 81% मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि खलीज के बकिया तमाम मुल्कों में मजमूई तौर पर यह तनासुब 72% रहा है और 72% बीमार ही शिफायाब हुए हैं, जबकि दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों में हतमी मुतासिरीन में शिफा पाने वालों का तनासुब 50% रहा है। कतर ने इस वायरस को यहां से निकाल बाहर करने और उसका मुकाबला करने में ये पोजीशन यूं ही हासिल नहीं कर ली, बल्कि ये कतर की वजारत सेहत की जबरदस्त और मुसलसल कोशिशों का नतीजा है और मुल्क ने इस वायरस का मुकाबला करने के लिए एक जामे कौमी मंसूबा तैयार किया था, जिसमें लोगों के टेस्ट, बड़ी उम्र के लोगों और मुस्तकिल बीमारियों के शिकार लोगों की हिफाजत का खुसूसी ख्याल रखा गया है और इतने बड़े काम के लिए और इतनी बड़ी तादाद को सहूलतों की फराहमी और उनके इलाज मुआलजे के लिए अस्पतालों और फैकल्टीज में तोसी लाई गई है। फिर कतर में मुकीम लोगों की मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान कोरोना की फजा और ईद के अय्याम में समाजी रवाबित के फरोग और मुल्क के मुख्तलिफ इदारों और महकमों के दरमियान उनके किरदारों में हम आहंगी के लिए कतर अल खैरिया ने एक बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया है। उसका नाम रखा गया है हम सब की ईद एक है। इस प्रोग्राम के लिए वजारत दाखिला, वजारत खारिजा, वजारत इदारती तरक्की व मेहनत और समाजी उमूर, कतर मीडिया कॉरपोरेशन का ताउन हासिल किया गया है। इस इनिशिएटिव को यहाँ मौजूद सिफारत खानों की तरफ से भी सराहा गया है
اور انہوں نے کورونا وبا سے متاثر ہو جانے والوں کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے ملک کے اہم کردار کو نہایت قیمتی بتایا ہے۔ پھر نووا کورونا وائرس کی فضا میں قطر ایئر ویز نے بھی ایک منفرد اور بڑا انسانی کردار ادا کر کے کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور ان تمام کامیابیوں کی بازگشت عالمی سطح پر بہت بڑے پیمانے پر سنی جا رہی ہے۔ قطر ایئر ویز نے یورپ کے مختلف ہوائی اڈوں کے لیے ہر ہفتے 26 سے زیادہ پروازوں اور دوسری دنیا کے 45 سے زیادہ مقامات کے لیے ہر ہفتے 270 سے زیادہ پروازوں کا اعلان کیا ہے۔ عالمی سطح پر شہری ہوابازی کا نووا کورونا کے حالات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ کویت نے اعلان کر دیا ہے کہ کویت سے اب 31 ملکوں کے لیے طیاروں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان میں مصر، شام، عراق، لبنان، ایران اور کچھ مغربی ممالک شامل ہیں۔ اب اس وقت عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اس وائرس سے متاثرین کی تعداد اب 18 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ روس اس سال اکتوبر کے مہینے میں اس وائرس کی ویکسین لگانے کی مہم کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ادھر امریکہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس سال کے اختتام تک اس وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کہہ دیا ہے کہ اسے کووڈ-19 کے اس بحران کے جلد ختم ہو جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دنیا کا کوئی ایک بھی بر اعظم ایسا نہیں بچا ہے جس تک کورونا وائرس نہ پہنچا ہو۔ بر اعظم افریقہ میں اس کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک جنوبی افریقہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں اب اس وقت تک اس وائرس سے متاثر ہو جانے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک طویل اور لمبی مدت تک اس وبا کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر لی جائیں، اور قومی، علاقائی اور بین الاقوامی تمام سطحوں پر اس وبا کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ فلپین میں وہاں کے ڈاکٹروں نے قوم کے نام پیغام بھیج دیا ہے کہ ملک کا ہیلتھ سسٹم اب اس سے زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، کہ پورے فلپین کے تمام اسپتال اس وقت اس وبا کے مریضوں سے بھر گئے ہیں، اور مزید بیماروں کے لیے اسپتالوں میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ ادھر براعظم یورپ میں ناروے نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کر دیا ہے کہ اس وائرس کی وبا ایک مرتبہ پھر پھیلنا شروع ہو گئی ہے، کہ فرانس میں اس وائرس کے ایک نئے گڑھ کا انکشاف ہوا ہے، اور بیلجیم نے اسپین کے متعدد علاقوں کے لیے غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سخت ترین احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ حجاج بیت اللہ الحرام نے تینوں ایام تشریق میں جمرات پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور آج کے بعد حجاج کرام اگر چاہیں تو غروب آفتاب سے پہلے جمرات پر کنکریاں مار کر منا سے روانہ ہو سکتے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس بس یہی کام ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں اور طواف وداع کرتے ہوئے مناسک حج مکمل کر لیں۔ لبنان نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیتوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع بینی گانٹس نے کہہ دیا ہے کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیل پر کوئی حملہ کیا تو اس کی قیمت صرف حزب اللہ ہی کو نہیں بلکہ پوری لبنانی اسٹیٹ کو چکانا پڑے گی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ القدس میں یہودی آبادکاری میں اضافے کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔
واضح رہے کہ قابض اسرائیل کی بلدیہ نے شہر القدس کی العیساویہ کالونی کے مشرق کی جانب ایک اور یہودی آبادکاری کا ایک بڑا کمپلیکس قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ منظوری دراصل فلسطین کو ایک یہودی اسٹیٹ بنانے کا نیا منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جبکہ شہر القدس کو مکمل طور پر اسرائیل میں ضم کر دینے اور اسے فلسطین سے بالکل کاٹ دینے کی کوششوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ لیبیا میں اب علاقائی محاذ آرائی شروع ہو سکتی ہے، جبکہ متعدد بیرونی طاقتیں اب لیبیا کے معاملے میں مداخلت کر رہی ہیں۔ ایسے میں لیبیا کی اسٹیٹ کونسل کے سربراہ خالد المشری نے اپیل کی ہے کہ لیبیا کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی اتحاد قائم کیا جائے اور سب مل کر ان خطرات کا مقابلہ کریں۔ الخرطوم نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ایک مرتبہ پھر اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی امریکی فہرست سے نکال دیا جائے۔ سوڈان کے عبوری وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ سوڈان کی حکومت امریکہ کے اندر اور باہر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کرتی رہے گی کہ اب اس فائل کو بند کر دیا جائے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے برطانیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان مستقبل کے تعلقات کے بارے میں رکے ہوئے مذاکرات کے بارے میں اپنے موقف میں نرمی لائے۔ بریگزٹ کے امور سے متعلق یورپی پارلیمانی کمیشن ڈیوڈ میکالسٹر نے اپنے بیان میں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برسلز اور لندن کے درمیان مذاکرات کے بارے میں اتفاق رائے پر کوئی مشترکہ حل نکال لیں۔ اب اس وقت یہ مذاکرات مکمل طور پر رکاوٹ کے شکار ہیں۔ مذاکرات کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد اب یورپی یونین کے دوسرے ملکوں کے ساتھ برطانیہ کے تجارتی اور امن و امان یعنی سیکیورٹی کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ برطانیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مقابلے کی شرطوں کی پابندی کرے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ وزیر اعظم نے لیبیائی عوام اور وہاں کی آئینی حکومت کی مدد پر مشتمل قطر کے موقف پر زور دیا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد پیک پر پہنچنے کے بعد اب اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ آج بیت اللہ الحرام جمرات پر کنکریاں مار رہے ہیں کہ تینوں ایام تشریق میں یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے متنبہ کر دیا ہے کہ لیبیا میں ایک علاقائی محاذ آرائی شروع ہو سکتی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔